शहर में जारी हवा की समत में तब्दीली आ गई है, मगर रफ्तार कम न हो सकी। शमाल मगरिब की समत से 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद सर्द हवा का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब से शमाल मगरिब की तरफ हवा का रुख बदलने के बायस गर्द आलूद और सर्द हवा का सिलसिला शुरू हुआ है, जो आज दिन भर जारी रहेगा। सर्द हवा के बायस दिन के औकात में भी सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। गुज़श्ता रात शहर में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री रहने का इम्कान है। गर्द आलूद हवा के बायस शहर में हद निगाह सिर्फ 500 मीटर रह गई है। शहर कायद में गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सांस की तकलीफ में मुब्तला अफराद को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। आपको बताएं, शहर कायद में गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सांस में मुब्तला लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। इसी के साथ मास्क पहनने की भी हिदायत की गई है। गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। आपको बताएं, शहर कायद में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सांस की तकलीफ में मुब्तला अफराद को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की जा रही है। इसी हवाले से मास्क का इस्तेमाल करने की भी हिदायत की गई है। गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, कौन कौन सी हदायत जारी की गई हैं? बिल्कुल, एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसे अफराद जो कि सांस के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो घरों से ना निकलें गैर ज़रूरी तौर पर। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि एलर्जी का शिकार हैं वो भी कोशिश ये करें कि अपने घरों में रहें, और अगर घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उनको मास्क लाजमी वेयर करने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोशिश ये की जाए कि सफ़र जो है वो कम से कम किया जाए, और जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए भी यही हिदायत हैं कि वो अगर घर से निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि स्पीड कम रहे, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क और हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। इसके अलावा कोशिश ये की जाए कि ग्लासेस लगाए जाएं ताकि इस तमाम चीज़ों से जो कि धूल मट्टी को आँखों या मुंह के ज़रिए अंदर ले जाने का सबब बनती हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से ये कहा गया है कि ख्याल रखा जाए। इसके अलावा जो महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है इस गर्द आलूद हवाओं के हवाले से, वो ये है कि आज शाम तक ये हवाएँ जो हैं इनका सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, जो कि शुमाल मगरिब की सिम से आ रही हैं, गर्द आलूद और सर्द हवाएं। इसके अलावा ये जो सर्दी की हालिया लहर है, इसके हवाले से ये प्रेडिक्शन है कि 22 से लेकर 27 जनवरी तक जारी रहेगी शहर में। इस दौरान टेम्परेचर जो है वो कम से कम 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। अगर इस वक्त के मौसम के हवाले से आपको बताएं तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 15% है, जबकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आज वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। जी आदिया, ये बताइएगा, कल हमने देखा कि जब अलर्ट जारी किया गया इसके बावजूद सी व्यू पर काफ़ी शहरियों का रश था, तो आज इंतज़ामिया की तरफ से अगर कहा गया है कि पाबंदी है, तो सी व्यू पर क्या सूरत हाल है? पर आज कोई बहुत ज़्यादा रश देखने में नहीं आ रहा है। बहुत कम अफराद हैं, इक्का दुक्का अफराद है जो कि अंदर गए हुए हैं, और बाहर की सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा धूल जो है वो इस वक्त उड़ रही है, क्योंकि समंदर साहिल के ऊपर जो है वो रेत बहुत ज़्यादा होती है, हवा की रफ्तार ज़्यादा है, तो वो रेत जो है वो एकदम तूफ़ान की सूरत में आँखों में या दीगर जो जगह हैं वहाँ पर आकर अटैक कर रही है। तो इसकी वजह से आज जो हमने देखा है यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, वो तादाद नहीं है अमूमन जो कि वीकेंड पर शहरियों की होती है। आज चूँकि वीकेंड भी है, हफ्ता भी है, तो लोग जो है वो छुट्टी की वजह से अमूमन साहिल पर इस वक्त में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद होते, तो आज ये तादाद बहुत कम है। बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो कि अंदर की जानिब हैं, वो भी पानी की तरफ हैं, बाहर नहीं हैं। जी आदिया, आज शाम तक ये हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, तो ये अलर्ट कब तक जारी किया गया है? कब तक लोग घरों में महफूज रहेंगे? ये बिल्कुल 21 और 22 तारीख का अलर्ट है, और ये कहा गया था कि 2 रोज़ यानी कि 24 घंटों के लिए ये हिदायत जारी की गई थी। और जैसे कि आज है, शाम तक ये जो गर्द आलूद हवाएं हैं ये चलती रहेंगी शहर में। रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता इनकी बढ़ती जाएगी। मुमकिन तौर पर इसकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। जैसे कि कल जो है वो ये हवाएँ बहुत ज़्यादा तेज़ चली थी तो नुकसान भी हुआ था। हमने देखा था दरख्त गिरे थे, और जो कच्चे मकानात थे, कच्ची आबादियाँ थीं या ज़ेर तामीर मकानात थे, उनको भी नुकसान पहुँचा था। हवाएँ अगर तेज़ होंगी तो ये तमाम
چیزیں جو ہیں وہ افیکٹفل ثابت ہو سکتی ہیں. تاہم جو ہے وہ ابھی جو سلسلہ ہے ہواؤں کا وہ 20 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے اور شام کے وقت میں یہ سلسلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. تو پھر وہی ایڈوائزریز ہیں کہ یہ تمام چیزیں یعنی کہ درختوں کے نیچے بیٹھنے سے گریز کیا جائے. کوشش یہ کی جائے کہ اگر روڈ کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں تو سڑک والی سائڈ جو درخت والی سائڈ ہے یعنی کہ جو گرین بیلٹ ہے وہاں پر جو لگے درخت ہیں ان سے تھوڑا سا بچ کر اور ہٹ کر جو ہے وہ چلائی جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ زیر تعمیر مکانات کے نیچے لوگ نہ بیٹھیں. جی ٹھیک ہے عادیہ، آپ کا بہت شکریہ. شہر میں گرد آلود برق رفتار ہواؤں کے چلنے کا سلسلہ جاری ہے کہ الیکٹرک حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر میں بھی بجلی سپلائی بہتر انداز میں جاری ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں بسیم افتخار سے. جی بسیم، بتائیے گا. جی، شہر قائد میں تیز ہواؤں کا راج ہے. ان تیز ہواؤں کے تناظر میں کے الیکٹرک حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو بجلی کی فراہمی کی صورتحال ہے وہ مستحکم ہے. اورنگی ٹاؤن میں اسٹریٹ پول کا واقعہ اور لانڈی میں عمارت کے اندر کرنٹ لگنے کے واقعے پر کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات پر افسوس کا اظہار تو ضرور ہے، تاہم ان دونوں واقعات میں کے الیکٹرک کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی فراہمی اولین ترجیح ہے، تاہم شہر میں جو ہے وہ تیز ہواؤں کا راج ہے. ان تیز ہواؤں کے تناظر میں کے الیکٹرک کی جو ٹیم ہے اور عملہ ہے وہ متحرک ہے، مستعد ہے، جبکہ کے الیکٹرک کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ ان تیز ہواؤں کے تناظر میں جو بجلی کی تنصیبات ہیں ان سے دور رہیں تاکہ حادثات سے بچ سکیں. شکریہ. پیپلز پارٹی نے 24 جنوری کو ملیر سے کسان مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا کہ ملیر میں زمین پر کاشت ہوتی ہے لیکن کھاد نہیں ملتی. سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے عوامی مسائل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. عوامی ایشو پر جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے بات کرنے کو تیار نہیں. احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے لیکن عوام پریشان کرنا مناسب عمل نہیں ہے. وہ یوریا کا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ملک بھر میں کسانوں کی حالت خراب ہے، زمینداروں کی حالت خراب ہے، فصلیں ان کی برباد ہو رہی ہیں. پاکستان بھر میں 24 جنوری بروز پیر جو کسان ہیں وہ احتجاج کریں گے اور اسی سلسلے میں کراچی میں بھی احتجاج ہوگا. ہمارا مارچ 24 جنوری کو دوپہر میں ملیر سے ایک قافلہ شروع ہوگا، نکلے گا، جو بڑی جو ریلی ہوگی وہ ملیر سے چلے گی اور باقی ڈسٹرکٹس بھی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے، شارع قائدین سے ہوتے ہوئے مزار قائد کے قریب خداداد کالونی کے پاس آ کر ہم اکٹھے ہوں گے اور وہاں پر پھر اس ریلی کے شرکاء سے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ خطاب کریں گے. اس ملک کا ہر آدمی آپ کو یہ کہے گا مجھے سستی بجلی چاہیے، مجھے سستا پیٹرول چاہیے، مجھے گیس کی فراہمی چاہیے، مجھے چینی کی قیمت میں کمی چاہیے، مجھے دوائیں سستی چاہیے. لیکن اس پر جو مہنگائی انہوں نے کی سو کی، لیکن نہ ایم کیو ایم اس پہ بات کر رہی ہے، نہ پی ٹی آئی یہاں اس پہ بات کر رہی ہے، نہ جماعت اسلامی اس پہ بات کر رہی ہے، نہ جی ڈی اے اس پہ بات کر رہی ہے. یہاں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے عوامی ایشوز کو دیا ہے اور وفاقی حکومت کے اعلی کار بن کر ان کو یہ سہارے فراہم کر رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان رہا. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 775 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 1.63% سے کمی سے 45,018 پر بند ہوا. آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان رہا. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 745 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1.63% کمی آئی ہے. بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 23ویں روز بھی جاری ہے. آج شام دھرنے میں فیملی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 23ویں روز بھی جاری ہے. آج شام دھرنے میں فیملی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور یہ مسلسل 23ویں روز بھی جاری ہے. آج شام دھرنے میں فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا. بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا مسلسل 23ویں روز بھی جاری ہے. آج شام دھرنے میں فیملی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا جائے گا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں دانیال سے. جی دانیال، بتائیے گا اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے یا کوئی سیاست ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سندھ اسمبلی کے سامنے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا آج 23ویں روز بھی جاری ہے.
اور احتجاج کے لیے اور لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے ایک منفرد نوعیت کا جو ہے وہ پروگرام آج ترتیب دیا گیا ہے کہ آج شام 5 بجے قریب اور رات 1 بجے تک یہاں پر فیملی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جس کے انتظامات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ بڑی تعداد کے اندر جماعت اسلامی کی جانب سے بتلایا جاتا ہے قائدہ کی جانب سے کہ آج شہر قائد کی عوام جو ہے یہاں پر اپنی فیملیز کے اندر آئیں گے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ بچوں کے جو ہے وہ پروگرامات جو سیگمنٹس ہیں وہ یہاں پر منعقد کیے جائیں گے، تقاریر کے مقابلے اور نعتیہ مقابلے کا بھی جو ہے یہاں پر انعقاد کیا جائے گا، اور فیملیز جو ہیں فوڈ فیسٹیول کے اندر جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر شریک ہوں گی۔ بنیادی موقف جو اپنایا جا رہا ہے جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جب تک حکومت سندھ فوری طور پر سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو واپس نہیں لے لیتی اس وقت تک یہ دھرنا اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ حکومت سندھ کی جانب سے اور جماعت اسلامی قیادت کا جو ہے وہ 2 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں مذاکراتی عمل کے، تاہم تیسرا مرحلہ اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے۔ 4 سے 5 روز جو ہیں اس عمل کو گزر چکے ہیں، تاہم امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت سندھ سے بامعنی مذاکرات نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ دھرنا اسی طریقے سے یہاں پر جاری رہے گا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران کے اندر یہ جو مہم ہے 1-2 کراچی کی، اس کے اندر جماعت اسلامی نے اس احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع بھی کیا ہے۔ خواتین کا پچھلے ہفتے ایک بڑا دھرنا ہوا، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی قائدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب وہ شہر بھر کے اندر 2000 سے زائد پبلک مقامات کے اوپر جو ہے وہ میٹنگز کریں گے، لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں گے اور اپنا موقف جو ان کے سامنے پیش کریں گے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا سندھ اسمبلی کے سامنے اس وقت کیوں جاری ہے۔ بڑی تعداد کے اندر بتلایا جا رہا ہے کہ آج لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دھرنے کے اندر شریک ہوں گے اور اپنا بھرپور احتجاج بھی جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جب تک سندھ حکومت سے بامعنی مذاکرات نہیں ہو جاتے، جب تک سندھ حکومت سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو واپس نہیں لے لیتی اس وقت تک یہ دھرنا اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ آج صبح سے ہی بڑی ٹھنڈ ہے کراچی کے اندر، یکبستہ ہوائیں جو ہے شہر قائد کے اندر چل رہی ہیں، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بزرگ شہری اور بچے بالخصوص جو ہے وہ اس دھرنے کے اندر شریک ہوئے۔ آج ایک نجی اسکول کی طالبات بھی جو ہیں وہ اس دھرنے کا حصہ بنی ہیں، اور آج شام 5 بجے جو ہے فیملیز کے ہمراہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر جماعت اسلامی قائدہ کی جانب سے فوڈ فیسٹیول کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے دانیال، آپ کا بہت شکریہ۔ NCOC کے اجلاس میں ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مساجد عبادت گاہوں کے لیے ضروری کووڈ پروٹوکول کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مساجد عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو نماز کی اجازت ہوگی۔ نمازیوں کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ مساجد عبادت گاہوں سے قالین ہٹانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ صبا بجیر سے۔ جی صبا، بتائیے گا۔ جی بالکل، NCOC کے اجلاس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ مساجد اور عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد جو ہیں وہ نماز پڑھ سکیں گے، جبکہ مساجد اور عبادت گاہوں سے قالین ہٹانے کی بھی ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازم قرار دیا گیا ہے، جبکہ بزرگ اور بیمار افراد کو ترجیحاً گھر پر نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور جبکہ نمازی جو ہے وہ وزٹ جو ہے وہ گھر سے کر کے مسجد آئیں گے، جبکہ NCOC کا یہی کہنا ہے کہ جمعے کی نماز کا خطبہ جو ہے وہ مختصر رکھا جائے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ کاروباری دنیا سے آپ کو خبر دیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق کاروبار کا رجحان منفی رہا۔ ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 745 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 1.63% کمی سے 45,018 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈیکس کی کم ترین سطح 44,274 رہی۔ ہفتے میں 33 ارب روپے مالیت کے 1 ارب شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کو 114 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 7,846 ارب روپے سے گھٹ کر 7,732 ارب روپے پر رہ گئی ہے۔